दोस्तों उस रात लाहौर से निकले तो रास्ते में अचानक हमें खबर मिली कि अब हमें शोरकोट जाना होगा मंसूर से टोकन मनी लेने। वो भी अभी, जो कि जाने का बिल्कुल मन नहीं था उस वक्त शोरकोट जाने का, क्योंकि हम दोनों पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे ट्रैवल कर रहे थे। पर हमें जाना तो था ही, चाहे मन हो या ना हो। शोरकोट जाने के लिए हमें पकारपुर स्टेशन से रात के 11 बजे आने वाली गंगा एक्सप्रेस लेके, और अभी रात के 9 बज रहे थे और पकारपुर स्टेशन 30 किलोमीटर दूर था। पर यही वजह है कि जिस जगह हम थे वहां से कोई भी गाड़ी पकारपुर नहीं जाती थी। ऐसे में टाइम पर स्टेशन पहुंचना जरा मुश्किल लग रहा था। तभी लियाकत ने 2-4 गाड़ी वालों से लेफ्ट भी लेने की कोशिश की, पर बात ही नहीं बनी और हमारा आधा घंटा यूं ही निकल गया। अभी मैं और लियाकत यही सोच रहे थे कि पकारपुर कैसे पहुंचे, तभी ट्रक हमारे सामने रुका। अभी हम दोनों उस ट्रक को ही देख रहे थे कि तभी उस ट्रक वाले ने आवाज़ देते हुए कहा, क्या हुआ भाई साहब, परेशान लग रहे हो? उस ट्रक वाले को मैं जवाब देते बोला, वो क्या है कि पकारपुर से हमारी 11 बजे की ट्रेन है, पर स्टेशन के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही। मेरे इतना कहते उस ट्रक वाले ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, चलो अब मैं आप दोनों को पकारपुर छोड़ देता हूँ। उस ट्रक वाले को इतना कहते ही हम दोनों उस ट्रक में सवार हुए और निकल पड़े अपनी मंजिल पकारपुर की तरफ। अभी हम दोनों पकारपुर की तरफ जा ही रहे थे कि बातों ही बातों में उस ट्रक वाले ने कहा, एक बार अपनी ट्रेन का टाइम चेक कर लो। उस ट्रक वाले के इतना कहते ही मैंने गंगा एक्सप्रेस ट्रेन चेक की तो पता चला कि ट्रेन 11 बजे की नहीं बल्कि 12:15 बजे आएगी। और जब ये बात मैंने ट्रक वाले को बताई तो उसने कहा, देखो मैं तुम दोनों को डराना तो नहीं चाहता, पर मेरी मानो तो आज की ट्रेन मत पकड़ो। ट्रक वाले की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, और जब मैंने ट्रक वाले से इसकी वजह पूछी तो उसने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे साथ साथ लियाकत के भी होश उड़ गए। दरअसल उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि पकारपुर का रेलवे स्टेशन हॉन्टेड है। रात की 1 बजे के बाद स्टेशन पर कोई नहीं रुकता। कहते हैं कि उस स्टेशन पर एक बच्ची आवाज़ लगाती है, और जैसे किसी को बच्ची की आवाज़ सुनाई दे जाती है वो उसकी जान के पीछे पड़ जाती है। इसलिए जब ट्रक पर पुकारपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रक वाले ने कहा, ध्यान रहे अगर ट्रेन 1 बजे से पहले पहले नहीं आई तो स्टेशन पर मत रुकना। और ये बोलकर वो ट्रक वाला हम दोनों को स्टेशन के पास छोड़कर चला गया। फिर हम दोनों उस ट्रक वाले के बात से थोड़े हैरान तो ज़रूर हुए थे, पर हम दोनों का अभी भी अपना इरादा नहीं बदला था। फिर जब हम दोनों स्टेशन के अंदर गए तो वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, और स्टेशन को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये स्टेशन सच में हॉन्टेड है। सब कुछ नॉर्मल देखकर दिल में जो थोड़ा बहुत डर था अब वो भी ख़त्म हो गया था। फिर उसी वक्त जब मैंने घड़ी देखी तो देखा रात के 11 बजने वाले हैं, यानी कि ट्रेन को आने में तो अभी काफ़ी वक्त था। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए, और ये सोचकर मैं और लियाकत स्टेशन के दूसरी तरफ मौजूद कैंटीन पर पहुंचे। कैंटीन पर कुछ खाने पीने तक हमें आधा घंटा ही हुआ था, और जब हम दोनों वापस से स्टेशन पहुंचे तो मैंने नोटिस किया कि अचानक स्टेशन खाली हो गया है। अब गिन चुनकर ही 5-7 लोग स्टेशन पर दिखाई दे रहे थे। खैर पहले तो मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी अब हमारी ट्रेन के आने का वक्त भी करीब आ चुका था। लियाकत और मैं प्लेटफार्म पर ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे, और जब रात के 12 बजे तो स्टेशन पर एक ऐलान हुआ कि गंगा एक्सप्रेस अब रात के 1:30 बजे आएगी। इस ऐलान के होते ही जो 5-7 लोग स्टेशन पर मौजूद थे वो जाने लगे, और उन लोगों के जाने के बाद स्टेशन पर हम दोनों ही रह गए थे। फिर जब स्टेशन का अमला स्टेशन के लाइट्स ऑफ करके जाने लगे तो उनको जाते देखकर लियाकत बोला, भाई ये क्या, अब तो स्टेशन का अमला भी जा रहा है। अभी लियाकत ने ये कहा ही था कि तभी उन रेलवे अमले की नज़र हम पर पड़ गई। हम पर नज़र पड़ते उन्होंने कहा, अरे यहाँ पर क्या कर रहे हो, पता नहीं है 1 बजने को है। उनका इतना कहते ही मैंने कहा, हाँ 1 तो बजने वाला है, पर ट्रेन तो 1:30 बजे आने वाली है ना। इस पर उनमें से एक आदमी हमारी तरफ आया और बोला, आपने शायद स्टेशन के बाहर लगे बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया, जिस पर साफ साफ लिखा है कि रात के 1 बजे से रात के 3 बजे के दरमियान कोई भी ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। अभी उस आदमी ने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि लियाकत बीच में उसे रोकते हुए बोला,
ارے اگر کوئی ٹرین 1 بجے کے بعد اسٹیشن پر نہیں رکے گی تو پھر کہاں رکے گی؟ لیاقت کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اس آدمی نے کہا کہ ٹرین ریلوے اسٹیشن پر 1 کلومیٹر آگے جا کر رکے گی، تو تم دونوں آگے پٹریوں کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ، اور جب پٹری کے بغل میں جہاں بینچ دکھائی دے تو سمجھ جانا کہ ٹرین وہیں رکے گی۔ یہ بول کر وہ ریلوے آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، اور اب ہم دونوں بھی بس وہاں سے نکلنے والے تھے کہ تبھی لیاقت کے پیٹ میں مامور کے ساتھ درد شروع ہو گیا۔ وہ تو غنیمت تھی کہ جہاں پاس میں لیٹرین تھا، نہیں تو اس اندھیری رات میں لیاقت کے لیے ایک بڑی پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ لیاقت کے لیٹرین جانے کے بعد وہ وہیں لیٹرین کے باہر کھڑا اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ لیٹرین کے باہر کھڑے کھڑے اب کافی وقت گزر گیا تھا، تو میں نے لیاقت کو آواز دیتے بولا، بھائی چل یار، کافی دیر ہو چکی ہے۔ میرے 2 سے 4 بار آواز دینے پر بھی جب لیاقت نے کوئی جواب نہیں دیا تو میرے کو تھوڑا چنتا ہونے لگی، اور پھر جب میں نے لیٹرین کے دروازے پر کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، لیاقت بھائی ٹھیک تو ہو نا؟ جس پر لیاقت بھائی درد سے کراتے ہوئے بولے، نہیں بھائی، درد کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، لگتا ہے کینٹین کے کھانے میں کچھ گڑبڑ تھی۔ لیاقت بھائی کا حال جاننے کے بعد جہاں لیاقت بھائی کے لیے مجھے برا لگ رہا تھا، تو وہیں مجھے اس بات کی بھی فکر ستا رہی تھی کہ 1 بجنے کو تھا۔ ساتھ ہی میرے دماغ میں اس ٹرک ڈرائیور اور ریلوے آدمی کی باتیں اب اندر سے بے چین کیے جا رہی تھی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد جب لیاقت اندر سے مجھے آواز دیتے بولا، بھائی یہ باہر چائے والا کون ہے جو اتنی رات کو چائے بیچ رہا ہے؟ لیاقت کے اتنا کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تیرے کان بج رہے ہیں، شاید اس لیے تجھے ایسا لگ رہا ہے۔ یہاں دور دور تک صرف اندھیرا اور گہری خاموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ تبھی لیاقت لیٹرین سے باہر نکلا اور میرے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، پھر وہ کون ہے؟ ابھی میں پیچھے کی طرف دیکھنے والا تھا کہ تبھی لیاقت بولا، سنو بیٹا سنو، یہ کہتے ہوئے اس طرف چل گیا جس طرف اس نے کچھ دیکھا تھا۔ پھر جب میں پیچھے کی طرف دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، پر لیاقت کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ اسے کوئی دکھائی دے رہا ہے۔ لیاقت لگاتار اس انجان آدمی سے بات کیے جا رہا تھا اور میں وہی ڈر کے مارے کپ کپائے جا رہا تھا۔ پھر لیاقت نے مجھے بلاتے ہوئے کہا، ارے بھائی تو وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ لیاقت کے بلانے پر میری ہمت تو نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے پاس جاؤں، پر جب اس نے کئی بار آواز دی تو مجھے مجبوراً اپنے قدم اس کی طرف بڑھانے پڑے، اور جب میں لیاقت کے پاس پہنچا تو مجھے ایک چائے کی پیالی پکڑاتے بولا، دیکھ تو صحیح اس آدمی نے کتنی مست چائے بنائی ہے۔ ابھی میں اس گرما گرم چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یار چائے کی پیالی ہوا میں کہاں سے آ گئی، کہ اتنے میں ہی لیاقت نے اپنی چائے کی پیالی ختم کر کے اسے پیسے نکال کر دینے لگا۔ میں گھبرایا ہوا تھا جس وجہ سے میں نے وہ چائے نہیں پی، اور چپ چاپ چائے نیچے پلٹ کر کپ وہیں پر نیچے رکھ دیا۔ کپ کے نیچے رکھتے ہی میں نے لیاقت کو وہاں سے چلنے کو کہا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جہاں سے نکلنے میں ہی بھلائی ہے، پر پتہ نہیں لیاقت یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پھر جب میں نے اکیلا ہی وہاں سے جانے لگا تو مجھے وہاں سے جاتا دیکھ کر لیاقت بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگا، اور لیاقت کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر مجھے لگا کہ چلو اب یہاں سے صحیح سلامت نکل جائیں گے۔ پر جیسے ہم دونوں اسٹیشن سے باہر نکلے تو ویسے ہی لیاقت کی طبیعت بگڑ گئی۔ اب وہ صحیح سے اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا، جس وجہ سے اسے سہارا دیتے ہوئے میں لیاقت کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ اور جب مجھے ان پٹریوں کے سائڈ میں 2-4 بینچ نظر آئے تو میں لیاقت کو لے کر انہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ رات کے 1 تو بج ہی چکے تھے اور اب مجھے بس انتظار تھا تو گنگا ایکسپریس ٹرین کے آنے کا، جس میں ابھی وقت تھا۔ مجھے چنتا بس اسی کی تھی کہ کہیں لیاقت کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ لیاقت کی طبیعت بڑی تیزی سے بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا، اور اس سنسان رات میں صرف ڈر اور دہشت کے علاوہ کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دماغ نے ابھی کام کرنا بند کر دیا تھا۔ پھر جب ٹرین کا ہارن سنائی دیا تو میری تھوڑی امید بندھی۔ میں نے لیاقت کو کسی طرح اٹھایا اور ٹرین میں چڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر جب ٹرین سامنے رکی تو میں لیاقت کو اٹھا کر ٹرین میں چڑھنے کے لیے بڑھا۔ ابھی ہم بوگی کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ تبھی میں نے دیکھا کہ ٹرین کے گیٹ پر کھڑے مسافر ہمیں دیکھتے ہی ٹرین کے دروازے کو بند کرنے لگے، اور جو مسافر ٹرین کے کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہے تھے ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی ڈرے ہوئے ہیں۔
میں ان کے آگے بہت ہی گڑ گڑایا، مدد کی پکار بھی لگائی، پر کسی کو ہم پر ترس نہیں آیا، اور اسی وقت ٹرین بھی چل پڑی۔ ٹرین کے جاتے ہی میں اتنا اداس ہو گیا کہ میں اسی وقت رو پڑا۔ مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہوا جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں تھوڑا ڈر گیا، اور پھر جب میں نے ایک نظر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی دیکھا جس کے کندھے پر ایک جھولا لٹکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہہ پاتا کہ وہ بوڑھا آدمی بولا، اسے یہیں چھوڑ کر چلے جاؤ، اب یہ نہیں بچے گا، وہ بچی اسے اب نہیں چھوڑے گی۔ اس پر میں نے اس بوڑھے آدمی سے سوال کر کے پوچھا، بابا پر وہ بچی ہے کون، اور وہ میرے دوست کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دیتے اس بوڑھے بابا نے کہا، اس بچی کی پکار اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس کا مرنا طے ہو جاتا ہے۔ شاید تمہارے دوست کا بھی بہت ہی برا وقت چل رہا ہے، اس لیے اس بچی کی پکار صرف تمہارے دوست کو ہی سنائی دی، تمہیں نہیں۔ تم اسے آج یہاں سے اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ، پر یہ پھر بھی نہیں بچے گا۔ اس بوڑھے بابا کی بات سن کر مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ یہ بابا بول رہے ہیں وہ سچ ہے، پر اس کے باوجود بھی میں بھلا اپنے دوست کو مرتا چھوڑ کر تو ہرگز نہیں جا سکتا تھا۔ اور جب یہ بات میں نے اس بارے میں بابا سے کہی تو وہ بھی میرے دل کی بات کو اچھے سے سمجھ گئے، اور کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، ایک طریقہ ہے، اگر تم اپنے دوست کے لیے تھوڑا خطرہ اٹھا سکتے ہو تو میں تمہیں وہ طریقہ بتا سکتا ہوں، پر اس طریقے سے تمہارے دوست کو کتنی زندگی ملے گی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس بابا کی بات سننے کے بعد میں نے اپنے دوست کے چہرے کی طرف دیکھا، اور بنا سوچے سمجھے میں نے ہاں کہتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ طریقہ بتا دو۔ میرے اتنا کہتے ہی اس بوڑھے بابا نے کہا، ٹھیک ہے، تو سنو، سب سے پہلے اپنے دوست کو واپس اسٹیشن پر لے کے جاؤ، وہاں پہنچ کر اپنے دوست کے سارے کپڑے اتار دینا اور اپنے دوست کے سر کے بالوں کو بھی کاٹ دینا۔ یہ دونوں کام کرنے کے بعد کپڑے سمیت بالوں کو بھی جلا دینا۔ کپڑے اور بالوں میں آگ لگانے کے بعد اپنے دوست کو نہلا کر اپنے کپڑے پہنا لینا۔ پھر تم اسٹیشن سے چپ چاپ اپنے دوست کو لے کر نکل جانا، پر دھیان رہے یہ سب کرتے ہوئے تمہیں اس بچی کی آواز نہ سنائی دے، نہیں تو تم بھی اپنے دوست کی طرح مر جاؤ گے۔ دوستو، اس بابا کی بات اچھے سے سننے اور سمجھنے کے بعد میں نے لیاقت کو اپنی پیٹھ پر لادا، کیونکہ اب لیاقت کی صرف سانسیں ہی چل رہی تھی۔ اور پھر جب میں کسی طرح لیاقت کو لے کر واپس سے اسٹیشن پر پہنچا تو اس بابا کے کہے طریقے کے مطابق میں نے لیاقت کے سارے کپڑے اتار دیے، جس کے بعد باری تھی لیاقت کے بالوں کو کاٹنے کی۔ بابا نے مجھے ایک استرا دیا تھا جس سے یہ آسان ہو گیا تھا، اور میں نے فوراً ہی لیاقت کے بال کاٹ کر اور بالوں کو ان کپڑوں میں باندھ کر بالوں کو آگ لگا دی۔ پھر میں نے لیاقت کو اپنی پیٹھ پر لادا اور وہیں کے نلکے کے نیچے لٹا دیا اور اسے اس نلکے کے پانی سے نہلا دیا۔ لیاقت کو نہلانے کے بعد اب باری تھی لیاقت کو اپنے کپڑے پہنانے کی، پر جیسے میں نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کیے کہ ویسے بہت ہی تیز آندھی آ گئی، جس کے چلتے مجھے لیاقت کو کپڑے پہنانے میں بہت ہی پریشانی پیش آ رہی تھی۔ پر میں نے جیسے تیسے کر کے لیاقت کو اپنے کپڑے پہنا ہی دیے، اور اب تک لیاقت کو بھی تھوڑا ہوش آ گیا تھا۔ لیاقت کو ہوش میں دیکھ کر مجھے تھوڑا سکون ملا، اور پھر میں اسے سہارا دیتے ہوئے اسٹیشن سے باہر لے آیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد سویرا ہوا، اور پھر ہم دونوں وہاں سے واپس بس سے اپنے گھر لوٹ آئے، اور اس رات ہم دونوں مرتے مرتے بچے۔ پر لیاقت بیمار رہنے لگا، اور پھر حادثے کے تقریباً 2 سال بعد لیاقت کی اچانک موت ہو گئی۔ جیسے کہ اس بوڑھے بابا نے بتایا تھا کہ اس بچی سے کوئی نہیں بچ پایا ہے۔ پھر مجھے لیاقت کے کھونے کا بہت دکھ ہے۔ جیسے اس وقت جو بن پایا میں نے اس کے لیے کیا، پر شاید اس کے نصیب میں موت ہی لکھی تھی، اور اس حادثے کے بعد تب سے میرا کبھی بھی پکار پور کی طرف جانا نہیں ہوا، اور اللہ نہ کرے کہ میرا کبھی دوبارہ ادھر جانا ہو۔ دوستو، اس کہانی میں بس اتنا ہے۔ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔